अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज अजीज़ और प्रोग्राम है ओपिनियन। नाज़रीन, इस वक्त हम बात करेंगे जो मगरबी ट्रेंड है मुसलमानों के हवाले से और वहाँ पे रहने वाले लोगों के हवाले से। अगरचे ये बहुत ही मामूली सी तादाद है मगरिब में जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करती है, और उसको एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है इस्लामोफोबिया, यानी मगरबी लोगों को इस्लामोफोबिया हो गया। आपने देखा कि न्यूजीलैंड में जो वाक़या हुआ, जिस तरीके से मस्जिद में जो दहशत गर्दी की गई, उसके बाद एक वाक़या अब कनाडा में हुआ है कि कनाडा में एक दहशत गर्दी इस तरह की गई है कि एक फैमिली को पूरी कुचल दिया गया है, गाड़ी से, ट्रक से कुचल दिया गया। तो अब ये इस तरीके से अगर वाक़यात हो रहे हैं और उसको इस्लामोफोबिया का नाम दिया जा रहा है, तो ये किस हद तक दुरुस्त है कि वाकई ये इस्लामोफोबिया है या सिर्फ चंद अनासिर हैं, बहुत ही मामूली तादाद में ऐसे लोग हैं कि जो इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। अगरचे कनाडा के वज़ीर आज़म ने सख्त इसकी मजम्मत की है, सख्त अल्फाज में मजम्मत की है, पार्लियामेंट ने मजम्मत की है, और भी मुख्तलिफ लोगों ने जो जिनका ताल्लुक मगरिब से, उन्होंने इस कार्रवाई पर मजम्मत की है। लेकिन एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है मशरक़ में कि जो मगरबी ममालिक हैं, ख़ास तौर से जो इस्लामी ममालिक हैं, उसके हवाले से मगरबी ममालिक का ताल्लुक जो है वो अजीब सा है, और वहाँ पर एक तासुर मिलता है कि यहाँ पर इस्लामोफोबिया है। तो ये इस्लामोफोबिया है भी या नहीं, हम इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सरदार मोहम्मद अशरफ साहब, मजहबी स्कॉलर भी हैं और सियासी तजज़ियाकार भी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर, एक वाक़या हुआ, अफसोसनाक वाक़या यकीनन कनाडा में, और उसमें एक फैमिली को कुचल दिया गया, 5-6 लोग उसके अंदर जाँ बहक हो गए। तो इसमें इसको इस्लामोफोबिया का नाम दिया जा रहा है, क्या ये दुरुस्त है? मुझे पहले तो सबसे ज्यादा अफसोस है उस फैमिली का जिसके साथ ये हादसा हुआ। वो हमारे कराची जिमखाना के मेंबर की रिश्तेदार फैमिली है। तो एक तो हम पूरी तरह से इस हादसे में उनका सिर्फ एक 9 साल का बच्चा बचा है, बाकी मियाँ बीवी बेटी सास, तो ये सारे लोग इंस्टेंट डेथ हुई है उनकी। और जो 9 साल का बच्चा है वो आउट ऑफ डेंजर है, 12 फैमिली का एक ही बच्चा बचा है। और ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और इससे बहुत तकलीफ होती है, खास तौर पर जब ये टारगेटेड हो, मुसलमान टारगेटेड हो। तो अब सवाल यहाँ बहुत मुश्किल होता है कि हम लोग जो है वो मुसलमान अपने आप को जो समझते हैं वो जज्बाती हो जाते हैं, और जज्बाती होकर हम अखलाक की और तमाम सोच समझ की हदूद क्रॉस करके मामले को एक बहुत पॉलिटिसाइज कर देते हैं। ये बात सही है कि वेस्ट में मुसलमानों के खिलाफ या मुसलमानों के रवैये के खिलाफ एक खास किस्म का प्रोपेगेंडा भी है और एक खास किस्म का रवैया भी है, और उसकी वजह से वो हेट्रेड का निशान भी है। और प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा हुआ, खास तौर पर ये जो कोल्ड वार के पोस्ट कोल्ड वार पीरियड में जो मुसलमानों के रवैये या मुसलमानों की मुल्कों के खिलाफ जो वेस्ट का जो महाज बना है प्रो आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन, तो वो फिर मुसलमानों और जो इस्लाम को और टेररिज्म के नाम पर फिर मुसलमानों को के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी किया गया और मुसलमानों को टारगेट भी किया गया। ये अलग बात है कि इस बात को भी देखना और सोचना चाहिए कि वही मुसलमान जो खुशी से वेस्ट के एजेंडे के तहत मुसलमान मुल्कों के अंदर ही दहशत गर्दी के मिलिटेंसी का आलाकार बने, वही जो है वो दे टर्न्ड अगेंस्ट अमेरिका वेस्ट, और उसके नतीजे में एक क्लैश हुआ है जिसको वो कहते हैं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है। ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन तो नहीं है, लेकिन ये एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का टूल वेस्ट को मिल गया, और मुस्लिम बैशिंग के लिए खास तौर पर, क्योंकि मुस्लिम जो ममालिक हैं उनके स्ट्रेटेजिक लोकेशन हैं और एसेट्स हैं, उनके ऊपर जैसे आप देखते हैं कि अफगानिस्तान के ऊपर जो है हमला वेस्ट ने किया, और ये वेस्ट का पूरा हमला था और उसमें
پریزیڈنٹ بش نے جو تقریر کی تو اس نے کہا کہ کروسیڈ کا نام دیا، یعنی جو صلیبی جنگوں کا ذکر کیا، اور اس نے کہا کہ یہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اس طرح سے ہے۔ لیکن اس میں ہمارا جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ویسٹ میں اور ایشینز کو اور افریقنز کو، دوسری تمام جو غیر ترقی یافتہ یا جو کم ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کے ورکرز کو، لیبرز کو، مین پاور کو ویسٹ نے ویلکم کیا۔ اب پرابلم وہاں کھڑا ہوا کہ جب ویسٹ میں خود اکنامک کرائسس آیا اور ان کے جو ڈسپیرٹی ہوئی، اور جو ویسٹ کے لوگ ہیں ان کے اوپر یہ پرسیپشن، خاص طور پر جو ریشل پرسیپشن کریٹ کیا گیا پہلے مسلمانوں کے خلاف، پھر اب جو لیٹسٹ جو ٹرینڈ ہیں امریکہ میں اور ویسٹ میں دوسرے ایریا میں، آسٹریلیا خاص طور پر، اور جیسے نیوزی لینڈ کا واقعے کا آپ نے ذکر کیا، تو آپ دیکھیں کہ نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر نے اس کو جس سمجھداری کے ساتھ اس کو ہینڈل کیا، تو وہ جو ہیٹرڈ کا اظہار ہوا اور جو دہشت گردی ہوئی، اس کو اس نے اسی طرح سے لیا جس طرح ہوا۔ لیکن مغرب میں مثلا ابھی جو دہشت گردی کا جو واقعہ کینیڈا میں جو پاکستانی اوریجن کی فیملی تھی، کینیڈین فیملی تھی، اس کے خلاف جو ابھی واقعہ ہوا ہے، اس کو ہیٹ کرائم کہہ رہے ہیں۔ اٹ از پاسبل کہ بھائی لوگ ایسا ہے، لیکن اس فیملی کے خلاف تو اچھا، اس میں میں اگر آپ سے ایک سوال کر لوں کہ یہ بتائیے کہ یہ جو واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں، یہ اسلام سے نفرت کا اظہار ایز اے مجموعی ہے، یعنی بحیثیت مجموعی ہے، یا پھر یہ انفرادی عمل ہے لوگوں کا جو رد عمل اپنے اپنے طور پر ظاہر کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف؟ یہ سوسائٹی کا رد عمل ہے یا انفرادی رد یہ عمل؟ دونوں ہیں۔ اس کو اس طرح سے کہنا یہ اسلام کے خلاف تو نہیں ہے، کیونکہ اسلام تو کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا ہے۔ یہ ہے مسلم رائزنگ پاور یا مسلم جو مختلف جو مسلم، کیونکہ بڑی پاپولیشن ہے دنیا کی، تقریباً 20% سے زیادہ پاپولیشن دنیا کی مسلمانوں پر مشتمل ہے، اور ساری دنیا میں مسلمانوں کا جو اسٹریٹجک لوکیشنز ہیں اور بہت سارے نیچرل ریسورسز کے اوپر ان کا کنٹرول ہے۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ اس کو پروپیگنڈا کے ٹول کے طور پر ایک اسٹیٹ پالیسی کے طور پر بھی اڈاپٹ کیا گیا ہے۔ مثلاً برطانیہ میں جو ابھی اس وقت جو پرائم منسٹر ہے بورس جانسن، وہ اسی مائنڈ کے ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ اسی مائنڈ کے تھے، اور اسی طرح سے جو آسٹریلین جو یہ جو کنزرویٹو پارٹی ہے اس کے لوگ بھی، تو بائی لارج ویسٹ میں ایون فرانس میں جو پریزیڈنٹ میکرون ہے، اور پھر وہ جو رائٹس پارٹی ہے جو الیکشن میکرون سے ہار گئی، بٹ وہ وہی ہیں، وہی تھیوری ایڈوانس کر رہے ہیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کی، اور اس نے یہ کہا کہ اسلام جو ہے وہ سب سے بڑا خطرہ ہے ویسٹرن سویلائزیشن سے۔ آپ یہ بہت اہم بات آپ نے کی ہے کہ یہ ریاست کی سطح پر ہو رہا ہے، یعنی آپ نے 3-4 مثالیں دی، برطانیہ کی مثال دی، امریکہ کی مثال دی، آپ نے آسٹریلیا کی مثال دی، تو یہ ریاست کی سطح پر مغرب میں یہ کام ہو رہا ہے آپ کے خیال میں کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت بڑھائی جا رہی ہے؟ مسلمانوں کے خلاف دیکھیے، اسلام تو کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا ہے، کہ اگر اسلام ایز اے کلچر، ایز اے اسٹیٹ، ایز این انسٹیٹیوشن کے اسٹیبلش ہو رہا ہوتا، اور اس میں تو اس کی جو پرفارمنس ایسی بہتر ہوتی کہ وہ دنیا کے لیے ایک مثال ہوتا، تو بھائی جو آج اگر کسی مسلمان کے خلاف ہو رہا ہے تو وہ مسلمان تو ویسٹ میں کام کرنے گیا ہے نا، تو اسی ویسٹ میں۔ اچھا نہیں سر، یہاں ٹھہر جائیے، یہ بہت امپورٹنٹ ڈیبیٹ ہو گئی ہے اب کہ آپ کہہ رہے ہیں ریاست کی سطح پر یہ ہو رہا ہے، تو ریاست کی سطح پر اگر یہ ہو رہا ہوتا تو آسٹریلیا میں مسلمانوں کی امیگریشن نہیں ہو رہی ہوتی، برطانیہ میں مسلمانوں کی امیگریشن نہیں ہو رہی ہوتی۔ ہلو جی، اگر یہ ریاست کی سطح پر ہو رہا ہوتا تو امریکہ میں مسلمانوں کی امیگریشن نہیں ہو رہی ہوتی، وہاں جا کے وہ سیٹل نہیں ہو رہے ہوتے، اور ریاست ان کو اس بات کی اجازت نہیں دے رہی ہوتی کہ گرین کارڈ لیں یا وہاں پہ آ کے رکیں۔ تو یہ آپ کی بات تھوڑی سی میں اس سے اختلاف کرتے ہوئے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ذرا اس کی وضاحت تو فرمائیے۔
دیکھیے یہ ایسا نہیں ہے کہ ویسٹ میں ساری کی ساری جو ریاستی تمام کی تمام ادارے ہیں وہ ایسا نہیں سوچ رہے. مثلاً جو رائٹسٹ ایلیمنٹ ہے، جو جس کے کہتے ہیں ایکسٹرا زائنسٹ کرسچن جو موومنٹس ہیں ویسٹ میں، خاص طور پر امریکہ میں، ان میں یہ ٹرینڈ بہت تیزی سے بڑھا ہے اور اس کو بڑی ترویج ملی ہے. لیکن اس کے مقابلے واقعات ہیں. دیکھیے ایک نیوزی لینڈ میں واقعہ ہوتا ہے، اس کے سال 1.5 سال 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد ایک واقعہ اب ہوتا ہے، بیچ میں ایک چھوٹا موٹا کوئی اور ہوتا ہے. تو اس کو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریاست کی سطح پر ہو رہا ہے؟ نہیں دیکھیے، مثلاً آسٹریلیا میں جو رائٹسٹ پارٹی ہے، اور امریکہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے، اور بورس جانسن میں برطانیہ. دیکھیے یہ ویسٹرن سویلائزیشن کے یہ دونوں تینوں بڑے ریپرزینٹیٹو ملک کے فرانس ہے. تو ان تینوں چاروں کنٹریز میں ایک خاص طبقہ جو الٹرا رائٹسٹ طبقہ ہے، وہ مسلمانوں کے خلاف ایک مہم کے طور پر چلا رہا ہے. جیسے ہندوستان میں اگر ہم دیکھیں نیوزی لینڈ میں، اگر ہم دیکھیں آسٹریلیا میں، اگر ہم دیکھیں امریکہ میں، تو امریکہ میں اگر نیشنلزم کو وہ اپنے ابھارتے ہیں یا اپنے نیشنلسٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں تو مسلمان یہ تاثر لیتے ہیں یا دوسری قومیں یہ تاثر لیتی ہیں کہ یہ ہمارے خلاف ہے. اسی طریقے سے برطانیہ میں اگر وہ نیشنلزم کو ابھارتے ہیں اپنے، جو کہ ان کا حق ہے، تو وہ تاثر بنتا ہے کہ جیسے وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی کارروائی کر رہے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اسی طرح کا معاملہ ہے، اور جس کو ہم شاید پرسپشن ہمارا یہ بن رہا ہے کہ ریاست اس کے اندر انوالوڈ ہے؟ نہیں، اس میں آپ بنیاد سمجھ لیجئے. بات یہ ہے کہ خالی تقریر کرنے سے تو بات نہیں بنتی نا. دیکھیے ویسٹ میں جتنے لوگ گئے ہیں وہ 2 مقاصد کے لیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں، دوسرا روزگار کے لیے گئے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان ملک، جو سو کالڈ مسلمان ملک ہیں، وہ اپنے ملک میں روزگار اور تعلیم کے مواقع کیوں فراہم نہیں کر رہے کہ ان کے لوگ دوسرے ملکوں میں جا کر اپنے میں تو یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر وہ تعلیم کے لیے ان کی گورنمنٹ مسلمانوں کو آنے کے لیے الاؤ کر رہی ہے، یا روزگار کے لیے ان کی گورنمنٹ مسلمانوں کو الاؤ کر رہی ہے، تو اس کا قطعی مطلب میں آپ کرتا ہوں. دیکھیے جو ان کی ویلیوز ہیں، جو بھی ویسٹ کی ویلیوز ہیں، یا جو بھی ویسٹ کا فریڈم آف پریس کا قانون ہے، یا ہیومن رائٹس کا جو سیکورٹی ہے، یا وہ جو لائف اینڈ پروفیشن کی جو سیکورٹی وہ پرووائڈ کرتے ہیں انڈسکریمنیٹلی، ان کے کانسٹیٹیوشن میں اور ان کے سسٹم میں ایک گنجائش موجود ہے جس میں ملٹی ریشل ملٹی ریلیجس جو کلچرز کو ویلکم کرتے ہیں. لیکن ٹو این ایکسٹینٹ پرابلم وہاں ہوتا ہے کہ جہاں آپ اس ملک کے سوشل اور اکنامک سسٹم کے اوپر برڈن بننے لگے، پھر آپ کے لیے پرابلم کریٹ ہوتا ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ یہ ہماری جاب جو ہے وہ چھین رہے ہیں، یہ ہمارے ریسورس کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں، یہ بینیفٹ زیادہ اٹھا رہے ہیں، اور یہ کام بھی زیادہ کرتے ہیں، اور جو ہے وہ محنت بھی زیادہ کرتے ہیں. تو کیونکہ یہ ایک ڈسپیرٹی بھی اور ایک طرح کا جو ہے وہ اکنامک کمپلشنز ہیں یا اکنامک ریزنز ہیں جس کی وجہ سے یہ ہیٹریڈ کیا جاتا ہے. لیکن دوسرا جو امپورٹنٹ بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ویسٹ میں ایک سیکشن میں پولیٹیکل بیشنگ کے لیے بھی انہوں نے اس کو ہیٹریڈ کو یوز کیا ہے، اور خاص طور پر 9/11 کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں اس میں مسلمانوں کو وہ کہتے ہیں نا کہ اسلام دہشت گردی نہیں کرتا ہے، لیکن اس کا کیا علاج کیجیے کہ جتنے دہشت گردی کے واقعات ہیں ان کا تعلق جو ہے مسلمان ملکوں سے ہے یا مسلمانوں سے ہے. تو یہ مسلمانوں کو اس بات پر غور کرنا چاہیے ہے کہ جو ملیٹنسی ہے اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے.
وہ ملیٹنسی یا ویسٹ کے خلاف جو نفرت ہم پیدا کرتے ہیں اپنے ملکوں میں، اپنی سوسائٹی میں، چاہے وہ اسٹیٹ لیول پہ ہو یا نان اسٹیٹ ایکٹرز کے لیول پہ ہو، وہ جب آپ پیدا کرتے ہیں تو اس کا ریئیکشن کے ویسٹ میں نتیجے بھی میں تو آپ ہوگا سمجھ نا۔ رہے ہیں کہ سوسائٹی اور ریاست دونوں یہ کام کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف نفرت کو ابھار رہے ہیں؟ لیکن اس سے مسلمان برابر کے شریک ہے نا، کہ بھئی آپ اگر ویسٹ کے خلاف آپ کو نفرت ہے، کہ ویسٹ آپ کو سوال پسند نہیں ہے مسلمانوں کی پسند تو کا آپ نہیں ہے کیوں نا، یہاں چاہتے تو ہو؟ ہم جو کوشچن کر رہے ہیں وہ یہ کہ کیا مغرب میں اسلاموفوبیا ہے یا مسلمانوں کے خلاف کوئی تحریک ہے؟ اسلام ہے، دیکھیے اسلام و فوبیا تو وہاں ہو جہاں اسلام موجود ہو۔ مجھے کوئی ایک ملک بتا دیں اس صفحہ ہستی پہ، اس زمین کے اوپر کوئی ایک ملک ایسا بتا دیں کہ جو اسلام کو ریپرزینٹ کرتا ہو۔ بھائی یہ یا سعودی عرب ہے، وہ شاہ سعود کے خاندان کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ ایک کلرجی ہے جو ایران میں وہ ایک فرقے کی حکومت ہے، وہ کسی حد تک وہ کرتی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے افغانستان میں طالبان ہیں، وہ اگر اسلام کو ریپرزینٹ کرتے تو آپ ان میں سے کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ اسلام کو سر تو ریپرزینٹ کر اس رہے میں ہیں۔ سارے یہ لوگ اپنے کلیم تو اسلام کا ہی کرتے ہیں نا فرد کہ کو represent اگر کرتے کوئی ہیں۔ اس کے خلاف تحریک بنے گی تو اسلام کے خلاف ہی تحریک بنے گی نا، وہ سعودی عرب ہو، ایران ہو، افغانستان ہو۔ دیکھیے میرا سوال سن لیجیے، افغانستان ہو، ایران ہو یا سعودی عرب ہو، وہ کلیم تو اسلام ہی کو کرتے ہیں نا کہ ہم اسلام لے کے آگے چل رہے ہیں۔ تو اب جو تحریک بنے گی مغرب میں وہ اسلام کے خلاف تو بنے گی اور مسلمانوں کے خلاف تو بنے گی۔ وہ بالکل صحیح بات ہے آپ کی کہ وہ اسلام کے خلاف بھی ہوگی اور وہ مسلمانوں کے خلاف بھی ہوگی، لیکن یہ بات سمجھنی چاہیے کہ 40s میں، 50s میں، 60s میں اپ ٹو 70s 80s تک جو مسلمان ہیں ان کو کمیونزم کے خلاف ایز اے ٹول استعمال کیا گیا، ایز اے فورس استعمال کیا گیا۔ ان کو ٹیررزم کی یا جو بھی ملیٹنسی کی ٹریننگ ہے وہ ویسٹ میں دی ہے۔ افغانستان میں آپ کا خیال ہے کہ افغان خود ہی سب کھڑے ہو گئے تھے، یہاں امریکہ کا کوئی رول نہیں تھا۔ میں ایک آپ کو کہوں گا کہ ایک وہ کتاب ہے اس کی باب وڈورڈ کی، تو اس میں یہ لکھا ہے کہ جب 79 میں امریکہ کو یہ پتا چلا کہ رشیا جو ہے وہ افغانستان کی طرف موو کر رہا ہے 15,000 یا 30,000 فوج لے کے، تو اس وقت ہمیں ضیاء الحق جو ہے وہ سب سے اس کی سیکورٹی اور اس کی امپورٹنس سب سے زیادہ ہمارے نزدیک ہو گئی۔ چلے یہ تو خیر ایک ماضی کی بات ہو گئی۔ اب مجھے آپ یہ بتا دیا، آخری سوال وقت ختم ہو رہا ہے میرا، کہ کیا اسلاموفوبیا یا مسلمانوں کے خلاف نفرت فیوچر میں مزید بڑھے گی یا اس میں کوئی کمی آتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے مسلمانوں کے ری ایکشن کے اوپر ہے سارا۔ اگر مسلمان ممالک اپنے معاملات کو صحیح کنٹیکسٹ میں رکھ کر اس کو بہت شکریہ تو اس آپ میں کا کمی ہو سردار جائے۔ اشرف صاحب۔ ناظرین، سردار اشرف کی گفتگو آپ نے سنی، یہ آپ کے حوالے میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ